बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अमशरी आरिफ हमीद भट्टी, पाकिस्तान की अहम तरीन खबरों के साथ। नान इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों पर हुकूमत में सख्त परेशानी की लहर दौड़ रही है। मुख्तलिफ अखबार नवीस और गैर जानबदार हल्के गैर मुल्की मीडिया ये बात दावा कर रहे हैं कि जनवरी के इख्तिताम में और फरवरी में पाकिस्तान में गैर मुल्की मुबसरीन पाकिस्तान में होने वाली इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ, इमरान खान का गैर कानूनी जेल में रखना, सिविलियन के मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल करना, लोगों का मिसिंग पर्सन यानी कि 2-4 माह अगवा करना, उन पर तशद्दुद करना, उन्हें नालमा कर देना जैसी बातों पर हुकूमत सख्त परेशान है कि इनके जवाबात नहीं है। अगर गैर मुल्की मुबसरीन आते हैं और अपने सफारत खानों के साथ पाकिस्तान में इस पर तहकीकात की जाती है कि किस इंसान को किस तरह नाइंसाफियों से जकड़ा गया, तो हुकूमत को जवाब देना मुश्किल होगा। दूसरी तरफ इमरान खान ने वाशगाफ लफ्ज़ों में क्लियर कर दिया है कि अब मुज़ाकरात की हुकूमत के साथ आखिरी बैठक होगी। अगर हुकूमत जुडिशल कमीशन नहीं बना सकती 9 मई और 26 नवंबर को, तो फिर वक्त ज़ाया किए बगैर हम बैनुल अक़वामी तौर पर अपने केस लेकर जाएंगे, जहां हुकूमत के लिए अब मज़ीद चलना मुश्किल होगा। दूसरी तरफ अरफान सद्दीकी हो, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा, राना सनाउल्लाह हो जो इलेक्शन हार चुके हैं, और दीगर लोग कह रहे हैं कि हम पे ये प्रेशर डाला जा रहा है कि हम मुलाकात नहीं करा सक रहे हुकूमत और जो PTI की मुज़ाकराती टीम है। उन्होंने इस बात को तस्लीम किया कि ये सारी दुनिया जानती है हमारे पास अख्तियारात नहीं हैं, अडयाला जेल का कंट्रोल किसी और के पास है, यहाँ तो हमारे वज़ीर आला भी नहीं जा सकते क्योंकि वहाँ बंद इमरान खान है। इमरान खान ने दरअसल निज़ाम को शिकस्त दी है। इमरान खान ने उन लोगों को शिकस्त दी है जो हमेशा कहते थे कि हम हुकूमत में भी नहीं, लेकिन हुकूमत हमारे इशारों पर कठपुतलियों की तरह चले। कठपुतलियों का नाच इमरान खान ने ख़त्म क्या किया कि इमरान खान के खिलाफ साइफर भी आया, उसकी हुकूमत भी ख़त्म हुई, और दूसरी तरफ आवाम में ऐसा शऊर आ गया कि अब पाकिस्तान में इतनी बेचैनी बेकरारी है कि मुल्क की माशी तबाही वादिया नज़र आ रही है। अगर ऐसे में हुकूमत इंसानी हकूक़ की जो खिलाफ वर्जियाँ कर रही हैं, जो जिसमें जुर्म कर रही है, अगर इनके लिए पूरी दुनिया में शोर मचता है, तो हुकूमत के लिए खात्मे के अलावा इसका सबब नहीं होगा, और इसके अलावा कई और लोगों को जाना पड़ेगा। ये भी कहा जा रहा है कि इमरान खान ने कहा है कि अगर एक तरफा इमरान खान आ गए 26वीं गैर आइनी तरमीम को, वो भी इसकी इंक्वायरी कराएंगे कि 26वीं आइनी तरमीम कैसे बनी, किस सेनेटर्स के, किस MNA की फैमिली को अगवा किया गया, किसको पैसे दिए गए। अगर ये सारी चीज़ें सुप्रीम कोर्ट जस्टिस मंसूर अली शाह जैसे कानूनदान और कानून के साथ चलने वाले होते हैं, तो बड़े बड़े पर्दा नशीं बेपर्दा हो जाएंगे और इन हुक्मरानों के लिए जेल के दरवाजे खुल जाएंगे। नाज़रीन, ये बात सच है कि इमरान खान ने 5 से ज़्यादा दफ़ा ऑफर उसको हुई कि आप घर में नज़रबंद हो जाएं, नथिया गली चले जाए, ताकि बैरूनी दबाव ख़त्म हो, क्योंकि सारी दुनिया जानती है इमरान खान पर साइफर केस सुप्रीम कोर्ट से सिफर हो गया। इद्दत केस हुकूमत के लिए रसवाई का बायस बना। तोशाखाना केस भी झूठा है, और इमरान खान वाहिद लीडर है जिसके खिलाफ 180 झूठे मुकदमात दर्ज हुए, जिन पर FIA, नैब और पुलिस ने PTI को ख़त्म करते करते अदारों की तौकीर को ही ज़मीन बोझ कर दिया गया। आलमी दबाव और गैर मुल्की नुमाइंदों की पाकिस्तान में आमद की वजह से हुकूमत इस वक्त अपने लाने वालों के मिन्नत तरले कर रही है कि हमसे जवाब नहीं दिया जाएगा। याद रखें कि अलविदाई मुलाकात अमेरिकन सफ़ीर करके जा चुके हैं, बरतानिया के भी, और नए सफ़ीर आ रहे हैं, और उनकी जिम्मेदारियां होंगी कि पाकिस्तान में पिछले 3 साल से होने वाली नाइंसाफ़ियों के सिलसिले में एहतसाब किया जाए, और इस एहतसाब पर हुकूमत के लिए घर जाने के अलावा कोई दूसरी तरफ नाज़रीन
امریکن صدر جو کامیاب ہوئے ڈونلڈ ٹرمپ، ان کو وہاں کی عدالت کا سزا دے دی، لیکن وہاں کی قوانین کے مطابق سزا یافتہ شخص صدر بن سکتا ہے، اور جو بائیڈن نے صدر بنتے ہی وہ اسٹیبلشمنٹ کی طاقت کے سخت نالاں ہیں۔ وہ ان کا خیال ہے کہ اگر کوئی بھی شخص کسی بھی ملک کا وزیر اعظم یا صدر بنتا ہے تو اسے اپنے پورے اختیارات استعمال کرنے چاہیے۔ پاکستان میں تو یہ روایت رہی نہیں۔ پہلے 2 دفعہ نواز شریف کی بے نظیر سے حکومت ختم کرائی گئی، لیکن پیچھے طاقتور حلقے تھے، پھر بے نظیر کی نواز شریف سے کرائی گئی، پھر طاقتور حلقے تھے، پھر ایک اسٹیبلشمنٹ کی اور بیرونی امریکہ کی ڈیل کی وجہ سے نواز شریف نے 5 سال پورے کیے، پیپلز پارٹی نے کیے، لیکن عمران خان کی حکومت کو ایبسولوٹلی ناٹ کہنے کی وجہ سے 9 اپریل کو سائفر کیس جو سچ ثابت ہو گیا، اس سے حکومت ہٹائی گئی۔ لیکن عمران خان زرداری اور شریف فیملی کی طرح ڈیل کرنے کی بجائے عوام مر گئے اور عوام نے ان کا ساتھ دیا۔ اب حکومت کی اہم شخصیت کا کہنا ہے کہ حکومت میں یہ مشاورت ہو رہی ہے کہ اگر غیر ملکی دباؤ آتا ہے اور ایسی پالیسیاں بنتی ہیں کہ جنہوں نے پاکستان سے مال لوٹا ہے، ان کے بیرون ملک کے ویزے ختم کر دیے جائیں، چاہے وہ سیاستدان ہوں، چاہے وہ سرکاری افسر ریٹائرڈ ہوں یا موجودہ، تو پھر فوری طور پر نئے انتخابات کرائے جائیں، کیونکہ بڑے بڑے لوگوں کے بچے باہر پڑتے ہیں، اربوں روپے کی پراپرٹی باہر ہے، باہر ریٹائرڈ لوگوں کے تو جزیرے بھی باہر ہیں۔ تو اس پر حکومت نے اب مشاورت شروع کر دی، اور عمران خان سے جان بچانے کے لیے اب مذاکرات کا ٹوپی ڈرامہ بھی زیادہ دیر تک نہیں کھیلا جا سکتا۔ ناظرین، یہ بھی کہا جا رہا ہے حکومت کو یہ بھی پریشانی ہے کہ یورپی یونین کی طرف سے جی ایس پی پلس سٹیٹس کو خطرے میں دیکھتے ہوئے اگر ایک خدا نہ خواستہ ایکسپورٹ پر پابندی لگتی ہے تو حکومت کے روزمرہ کے اوقات چلانے میں بھی مشکلات ہوگی۔ اب لہذا عمران خان نے آخری چانس دیا ہے۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ نہیں، رانا ثناءاللہ نے یہ بات مان لی ہے کہ ہمارے پاس اختیار نہیں ہے۔ عمران خان کی ڈیالہ جیل کا کنٹرول کسی اور کے پاس ہے۔ اس کا اظہار تحریک مسلم لیگ نون شیخو پورہ کے لوگ بھی کہتے ہیں، ہمیں تو گھیر گھار کے حکومت دی گئی تھی، ہماری تو پنجاب نہ وفاق میں اکثریت تھی۔ اس کا مطلب ہے چوری کا مال اب بہت جلد برآمد ہونے والا ہے۔ دوسری طرف ناظرین، ماہر قانون بہت سی چیزیں کہہ رہے ہیں۔ اس وقت لاہور بار کا الیکشن ہوا، یہاں حامد خان گروپ کے حمایت یافتہ یعنی کہ عمران خان کے حمایت یافتہ امیدوار صدر مبشر رحمان چودھری صدر کامیاب ہو گئے ہیں، اور حکومتی امیدوار کو لاہور بار وکلا کے الیکشن میں شکست فاش ہوئی ہے، جس کے لیے اب وکلا برادری بھی مزید سرگرم ہو سکتی ہے۔ اور اس کے ساتھ ناظرین اہم ترین خبر، عمران خان نے علیمہ خان، گوہر ایوب جو اپوزیشن لیڈر ہے اور سیکرٹری جنرل بریسر سلمان اکرم راجہ کو کہا کہ پارٹی میں جو ڈبل گیم کھیل رہے ہیں انہیں پارٹی سے فارغ کر دیا جائے۔ 3 سے 4 لوگ جو عمران خان کی مخبریاں کر رہے تھے، ان کی پارٹی رکنیت سسپینڈ کیے جانے پر بھی گزشتہ روز اعلیٰ سطحی اجلاس ہوا۔ عمران خان نے کہا ہمیں لیڈروں کی ضرورت نہیں، جب عوام ہمارے ساتھ ہے تو ہم لیڈروں کے سر پر نہیں کریں گے۔ اس سلسلے میں ہمارے ایک دوست نے ویلاگ میں کہا کہ شیر افضل مروت ماضی میں پبلک اکاؤنٹ کمیٹی لینے کے لیے مجھے کہتے رہے میری لابنگ کرو، اور جیسے ہی الیکشن نہیں ہوا تھا تو متحرک تھے، لیکن جب عمران خان نے 24 نومبر کی کال دی تو شیر افضل مروت نظر ہی نہیں آئے۔ اور ایسے 2 لوگ تحریک انصاف میں رہ کے ڈبل گیم کھیل رہے ہیں، جن کا عمران خان نے خود اشارہ کیا تھا کہ کچھ لوگ پلانٹ کیے گئے ہیں۔ لگتا ہے اس کو بھی پارٹی سے فارغ ہونے کا ہے، کیونکہ پاکستان کے تمام سرموں کے مطابق جو حکومت نے کرائے ہیں 70 سے 80% لوگ عوام عمران خان کے ساتھ ہیں۔ ناظرین، دوسری طرف ہمارے دوست ہیں ٹی وی اینکر کامران شاہد کے پروگرام پر مفتاح اسماعیل میں دلچسپ مکالمہ ہوا۔ اس پر انہوں نے کہا کہ اب میں پوری بات سچ نہیں کہوں گا، پر جل جائیں گے، پر کاٹ دیے جائیں گے۔ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بیچارے حکومت بڑے مجبور ہے، ان کے پاس اختیار نہیں ہے، تو یہ تو خود وزراء اور حکومت وزیر اعظم نجی محفلوں میں ملتے ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کہتی ہیں چیف سیکرٹری نگران حکومت کے دور کا چلا ہوا لگا آ رہا ہے، میرے سے بہت تگڑا ہے،
اور پولیس افسر بھی جنہیں طاقتور حلقوں نے لگایا ہے انہیں تو موجودہ وزیر اعلیٰ چھیڑ ہی نہیں سکتی. ہاں وہ پی ٹی آئی کو مائنس کرنے کے لیے کچھ سرکاری افسر نے انسانیت کی تذلیل کرنا اپنا نصب العین بنا لیا ہے. ناظرین نہایت دوسری طرف پاکستان کے مختلف باروں میں یہ بات ہے کہ لاہور بار کے میں نے بھی کہا نا کہ اس کے بعد صدر اس کے حمایت یافتہ یاد ہو گئے. نہایت قابل احترام عامر دیاز سینئر صحافی ہیں, تجزیہ نگار ہیں, ٹو دی پوائنٹ بات کرتے ہیں. انہوں نے کہا نواز شریف اسٹیبلشمنٹ کے لاڈلے بچے ہیں. نواز شریف عمران اسٹیبلشمنٹ یعنی کہ فوج کے لاڈلے بچے ہیں, ہر مرتبہ انہیں گود لیا جاتا ہے. طیارہ ہائی جیکنگ کیس اس وقت کا انتہائی سنگین نوعیت کا کیس تھا کہ پہلی دفعہ کسی نے آرمی چیف اس وقت کے جنہوں نے غلط مارچلہ لگایا گرفتار کرنے کے لیے پولیس بھیجی. کیس سنگین نوعیت کا کیس تھا لیکن میاں صاحب بڑے مزے سے بچ گئے اور اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ بھی میاں صاحب سے اسی طرح ناراض تھی, لیکن سعودی عرب دباؤ ڈال کر انہیں لے گیا 10 سال کا معاہدہ کر کے. ناظرین دوسری طرف پاک جمعیت علماء اسلام نے کہا کہ صدر مولانا فضل الرحمان نے کہا 8 فروری کا الیکشن فراڈ تھا, دھوکہ تھا. موجودہ حکومت سے پی ٹی آئی کو مذاکرات نہیں کرنے چاہیے, یہ کٹ پتلی ہے, یہ اسٹیبلشمنٹ کے اشاروں پر ناچ رہی ہے. ان تمام افسران اسٹیبلشمنٹ کی مرضی سے لگائے جا رہے ہیں اور یہ صرف مال کماؤ پالیسی پہ نون لیگ لگی ہوئی ہے. اس موقع پر سینیٹر کامران مرتضیٰ نے کہا مذاکرات میں سیاسی کم اور غیر سیاسی زیادہ ہیں, یعنی کہ حکومت کے پاس تو اختیار ہی نہیں ہے اور صرف چہرہ سیاستدانوں کا صرف چہرہ ہے. مذاکرات میں کوئی اور اسٹیبلشمنٹ میں انوالو ہے. سیاستدان صرف چہرہ دینے کے لیے ٹول نہ بنے, یعنی کہ انہوں نے اشارہ کیا کہ عمران خان کو چاہیے. ناظرین اسی لیے دوسری طرف مولانا فضل الرحمان کہہ رہے ہیں کہ معاشیت سے متعلق اشارے مل رہے ہیں, صرف معاشی اشاروں سے کام نہیں چلتا, حکومت کے پلے کچھ نہیں ہے. ناظرین ایک اور اہم ترین خبر تھی کہ علی امین گنڈا پور نے بھی کہہ دیا ہے کہ اب جب ہم آئیں گے تو جو ہم پر گولی چلائے گا تو گولی کھانے نہیں آئیں گے. جہاں قانون آئین ہمیں تحفظ دیتا ہے, جو تمہیں ناحق گولی مارے اپنا تحفظ کرو. گو کہ قانون ملک میں آئین تو مذاق ہے, آئین نام کی تو کوئی چیز ہے ہی نہیں. اور شعیب شہین جو ہائی کورٹ بار کے سابق صدر تھے, جو اسلام آباد سے الیکشن جیت کے ایڈوکیٹ ہوئے تھے, انہوں نے کہا عمران خان نے کہا یہ ارسطو بنے پھرتے ہیں حکومت کی طرف اشارہ کر کے. کٹ پتلی حکومت کہتی ہے معاشیت ٹھیک کر دی ہے, دراصل انہوں نے معاشیت کو تباہ کر دیا ہے. دراصل معاشی تباہی پاکستان کے اداروں کے لیے بھی تشویشناک ہے اور وہ سمجھتے ہیں کہ موجودہ حکومت اگر رہی تو ملک کی اکانومی اور آئندہ 6 ماہ بعد تنخواہیں دینے میں مشکلات ہوگی, کیونکہ پاکستان کے بیریا ٹاؤن کے مالک اور ہزاروں ارب خرب پتی لوگ بیرون ملک سے پاکستان سے پیسہ لے جا رہے ہیں, کیونکہ اس وقت وہ سمجھتے ہیں ملک میں آئین اور قانون سے کھلواڑ ہو رہا, عدالتیں بے تقیر ہیں اور سرکاری افسران حکومت اور طاقتوروں کے اشاروں پر لوگوں کی زندگی اجرن کر رہے ہیں اور انہیں ڈرا کے دھمکایا جاتا ہے. ناظرین ارشاد بھٹی ہمارے دوست ہیں جیو رپورٹ کارڈ میں, انہوں نے کہا ان مذاکرات کی وجہ سے ٹگے ٹوکری یہ حکومت ہو رہی ہے. حکومت ٹگے ٹوکری ہو رہی ہے. کبھی اتنی بھی بے بس میں نے حکومت نہیں دیکھی, چاہے وہ ڈمی حکومت بھی ہو. مینڈیٹ اپنا ہے نہیں, یعنی کہ چوری کے مینڈیٹ سے آئے ہیں. مینڈیٹ اپنا ہے نہیں, کریڈیبلٹی اپنی ہے نہیں, ان کے پاس اختیار بھی نہیں ہے, ککھ نہیں ہے. اتنا بھی بے اختیار نہیں ہے کہ عمران خان سے مذاکراتی ٹیم کی ملاقات بھی کروائی جائے. تو لہذا کہتے مٹی عمران خان صاحب 325 دن تسی 525 دن کر لینے جیلی چ آؤ سڑکوں تے انہاں دی ہوا گئے سائیکل چو ہوا نکل گئی. جے میں تانوں گارنٹی دے رہا ان کے پلے کچھ نہیں ہے. یہ حکومت اب آج گئی سو کل گئی. ناظرین آخر میں ایک میں آپ کو ہمارے نہایت مفتاح اسماعیل جو وزیر خزانہ رہے ہیں, خود نواز شریف دور کے وزیر خزانہ رہے ہیں, شاہد خاقان عباسی جو ان کے وزیر اعظم رہے ہیں, ناظرین ان کے وزیر اعظم رہے ہیں, ان کا کہنا ہے کہ دوسری طرف کہ
فوجی عدالتوں کے کیس میں نواز شریف پر بننے والے طیارہ سازش کیس کا حوالہ 198 مسافر سوار تھے، ان کی جانوں کو خطرہ تھا، ڈالا گیا تھا 198 میں اس وقت کے آرمی چیف تھا، مگر وہ کیس فوجی عدالت میں نہیں چلا، انسداد دہشت گردی میں چلا۔ تو عمران خان کے لوگوں کے خلاف جو لگے ہیں وہ کیس تو سپریم کورٹ سے ختم ہو جائے گا، اس آئینی بینچ کو بھی جانا ہے جسے حکومت نے سلیکٹ کیا ہے۔ دوسری طرف ناظرین، مفتاح اسماعیل نے میں نے جو بھی گزارش کی، انہوں نے کہا موجودہ الیکشن میں دھاندلی، یعنی کہ 8 فروری کے الیکشن میں دھاندلی کی تاریخ کی سب سے بڑی رقم بنائی گئی۔ تاریخ کا سب سے بدترین دھاندلی زدہ الیکشن ہوا، 16 سیٹوں والی، مفتاح اسماعیل صاحب کہتے ہیں 16 سیٹوں والی پارٹی کو حکومت کر رہی ہے، وزیر اعظم اپنی سیٹ جیتا نہیں، وزیر اعظم اپنی سیٹ نہیں جیتا، تو اس کے پاس اختیار کیا ہوگا۔ دوسری طرف عمران خان نے فروری میں حکومت کے لیے صرف غیر ملکی ذرائع ابلاغ کے عالمی غیر مبصرین پاکستان آ رہے ہیں، بلکہ عوام بھی سڑکوں پر آنے کی پروگرام بنا رہی ہے۔ اگر ہو سکے تو پارا چنا میں 3 ماہ سے ٹریفک بند ہے، روزمرہ کی روٹی نہیں جا رہی۔ پاکستان کے اہم اداروں کو چاہیے پی ٹی آئی کو مائنس کرنے کے ساتھ ساتھ ملک کے امن کی طرف توجہ دے۔ ہم ان جوانوں کو سلوٹ کرتے ہیں جو پاکستان کی سرحدوں کی حفاظت کرتے ہوئے جان دیتے ہیں، شہید ہوتے ہیں یا غازی ہیں، لیکن کسی بھی ادارے کا کام سیاسی جماعتوں کو ختم کرنا نہیں، بلکہ ملک میں اسٹیبلشمنٹ کا خصوصاً کام دہشت گردی کا خاتمہ اور ملکی سرحدوں کی حفاظت ہے۔ جو کرتے رہے، ہمیں یقین ہے کہ 1-2 آدمی اگر اس سے ماورا ہے تو انہیں روکا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔